أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، رکوع نمبر پارہ نمبر 11 اور سورت کا رکوع نمبر 15۔ سورت توبہ کا رکوع نمبر 15 اور پارے کا چوتھا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جی کیا کریں، کدھر جائیں، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، تو اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ کونو مع الصادقین، تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ سچ بولنے والے اس مقام پر جو سورت ہے سورۃ التوبہ، اس سے مراد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دو ساتھی ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرے لوگ آئے اپنے بہانے پیش کر کے، عذر پیش کر کے، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو بری کرا لیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت لمبی حدیث ہے، پیچھے رہنے کا سبب بھی بیان کیا۔ عذر کوئی نہیں، صرف تساہل اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے تو کئی لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا
कि उज़र करके अपने आप को बरी करा लेंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बात करने के बड़े माहिर थे। कुछ लोग होते हैं ना मजलिस में बड़ी महारत के साथ बात कर लेते हैं, बड़े माहिर थे बात करने में। तो ये दिल में ख्याल आता रहा कि मैं तो बड़े अच्छे तरीके से उज़र पेश कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा ही कर लूँगा। फिर ईमान ने इस बात पे खड़ा किया कि उज़र नहीं पेश करना, सच बोल देना, कोई बहाना नहीं, बस खता हो गई है, सुस्ती हो गई है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, सच्ची सच्ची बात अर्ज़ कर दी तो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़त सदका, इन्होंने तो सच बोल दिया है। बाइकाट हो गया 40 दिन का, फिर मज़ीद 10 दिन, 50 दिन का सोशल बाइकाट, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि आपके एक चचा का बेटा है और दोस्त भी है, उसके बाग में जाते हैं, सलाम और इस बात का इरादा जाहिर करते हैं कि आप जानते हैं कि मैं इखलास वाला हूँ, लेकिन दोस्त भी है, अजीज भी है, वो बोलते ही नहीं, जवाब नहीं देते। बाइकाट का सिलसिला जारी है। एक और आजमाइश आ गई, वो इससे भी बड़ी थी, उसका जिक्र भी सही बुखारी शरीफ में और सही मुस्लिम शरीफ में है। इससे भी बड़ी आजमाइश आ गई। वो आजमाइश ये थी कि मलिकुल गस्सान ईसाई बादशाह था, अरब में उसकी एक स्टेट थी, उसको ये सारे वाक़े का इल्म हो गया। तो उसने ख़त लिखा और एक आदमी के हाथ ख़त देकर मदीना पाक में भेज दिया कि जाओ काब बिन मालिक को ये ख़त दे दो, और उसमें ये लिखा कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारी बड़ी इज्जत रखी है, अल्लाह ने तो तुम्हें ज़ाया नहीं किया, तो ये जो तुम्हारा नबी है इन्होंने तुम पर बड़ा जुल्म किया है, बाइकाटी कर दी है, तो तुम ख़त मिलते ही मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अपनी हुकूमत में शरीक कर लेता हूँ। इतना बड़ा इम्तिहान पहले भी था, लेकिन ये मज़ीद बढ़ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पाक नबी की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत पे कुर्बान होने वाले ये लोग ख़त पकड़ा, पढ़े हुए थे, पढ़ना जानते थे। पढ़े हुए लोग उस वक़्त बहुत थोड़े थे, उनमें आप भी थे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला। ख़त पकड़ा, तन्नूर के अंदर फेंक कर जला दिया, तन्नूर के अंदर आग में डाला और जला दिया। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी कि एक इम्तिहान पहले था, अब दूसरा इम्तिहान भी आ गया कि गैरों ने मेरे ईमान पर हमला करना शुरू कर दिया। कैसी मोहब्बत है! अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बतें नसीब फरमाए। इम्तिहान का सिलसिला चलता रहा, 50 दिन गुजरे, तौबा कबूल हो गई। अल्लाह पाक ने इन लोगों को नमूना करार दिया और फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, दोस्त बनाओ सच बोलने वाले को। मुनाफिक की दोस्ती कोई दोस्ती है? मुनाफिक कभी इधर है कभी उधर है। इखलास वाले, सच वाले, जो झूठा शख्स है उससे कता ताल्लुक हो जाए, उससे दोस्ती, उससे मजलिस। मुनाफिक शख्स क्या करता है? उज़र पेश करता है, बहाने पेश करता है। अगर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे ना तो किसी दिन हमें भी वो खड़ा कर लेगा, हम भी कहेंगे ये मेरा दोस्त है ना, उज़र पेश करके जान छुड़ा रहा है, तो मैं भी उज़र पेश कर लूँ। एक दिन आएगा कि उसकी दोस्ती हमें नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए कहा वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ। हज़रत काब का बयान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے، ورنہ میں بھی جھوٹ بول کر ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ ہلاک ہوئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4418۔ اس آزمائش کے دنوں میں کہتے ہیں لوگ میرے پاس بڑے آئے، تو بڑا ماہر ہے بات کرنے میں، جا نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہہ دے کہ میں پہلے جو بات کر چکا ہوں وہ غلط بات ہے، میرا بھی عذر ہے۔ ایک دن میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ میں اپنی پہلی بات کی تکذیب کر کے کوئی بہانہ تلاش کر کے پیش کر دوں، لیکن پھر ایمان آڑے آ گیا کہ نہیں، میں نے سچ پر ہی قائم رہنا ہے۔ تو اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر بہت بڑی نعمت کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی سے سچ بولا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، علیکم بالصدق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچ جاؤ کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6094، صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں جائز مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے ارد گرد ہیں عربی بدوی، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ نبی علیہ السلام جہاد پر جائیں اور یہ پیچھے رہ جائیں، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ وہ زیادہ عزیز رکھیں اپنی جانوں کو، ان نفسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کریں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ پڑھیں سنیں ایمان تازہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضرت عمر کا ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے سوچا۔ سوچا کیا؟ چند لمحے، زیادہ دیر نے کی، کہ پیارے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تو دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چند لمحے سوچا اور فوراً فیصلہ بدل لیا۔ دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبت۔ تو پھر آپ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب اے عمر تو کامل مومن ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632۔ تو مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، ولا یرغبوا، نہ وہ عزیز رکھیں، نہ وہ ترجیح دیں، بے انفسہم، اپنی جانوں کو، ان نفسہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ،
یہ اس وجہ سے کہ بے شک نہیں پہنچتی ان کو پیاس، ظمأ پیاس، یہ وہی لفظ ہے جو افطاری کی دعا میں آتا ہے، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، اس میں بھی دعا میں یہ لفظ ہے، ولا نصب، اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر، یطؤون قدم رکھنا۔ اسی لفظ سے ایک حدیث پاک کی کتاب ہے وہ اسی لفظ سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ وہ اول کتاب دون فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو پہلی کتاب ہے جو حدیث نبوی میں لکھی گئی ہے، وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، آپ کا لقب ہے امام دار الہجرہ، مدینہ پاک کے امام۔ آپ کو مدینہ تو نبی سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ سوائے حج عمرہ کے ساری زندگی مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلے، ساری زندگی سوائے حج اور عمرہ کے۔ تو ان کی کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں تقریباً 1800 اور کچھ حدیثیں ہیں، اس کا نام موطا امام مالک۔ تو یہ جو لفظ ہے ولا یطؤون موطئا، نہیں وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر، تو موطا کا معنی ہوتا ہے ایسی کتاب جو زیادہ پڑھی جائے، آسانی والی، نرمی والی، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بیان کیا ولا یطؤون موطئا، نہیں وہ رکھتے قدم کسی جگہ، یغیظ الکفار، جو کفار کو غصہ دلائے، ایسا کام کرنا جس سے کفار کو غصہ آ جائے، یہ بھی ثواب ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، نہیں وہ پاتے دشمن سے کوئی کامیابی، یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں، بھوک آئے، پیاس آئے، تھکاوٹ آئے، اور کوئی قدم رکھا جائے، دشمنوں سے کامیابی حاصل کی جائے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ عمل صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ پاک نہیں ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں وہ خرچ کرنا چھوٹا اور نہ بڑا، صغیرتاً چھوٹا تھوڑا، ولا کبیرہ اور نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، نہیں وہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اجر، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، بہت اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں ولا کبیرہ، بڑا زیادہ خرچ کرنے والے، اور صغیرہ تھوڑا خرچ کرنے والے بھی تھے، جو محنت اور مشقت کر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ لے کر آئے غزوہ تبوک کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں وہ اشرفیاں ڈال کر ہلاتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آج کے بعد جو بھی عمل کریں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 3700 اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کبیرتاً بڑا، زیادہ، اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، اور صغیرہ جو محنت مشقت مزدوری کر کے کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی
جس کے ساتھ ایک خاص محبت ہے۔ خاص محبت کا سبب کیا ہے کہ ہم جس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، جامعہ محمدیہ دین کا ادارہ، ام المدارس، مدارس کی ماں، اس کے جب ایک طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور سند حاصل کرتا ہے، سند فراغت، تو اس سند کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ رحمتم واسعہ اطاب اللہ مثراہ وجعل الجنت مثواہ، اس آیت کریمہ کا بڑا ہی درس دیا کرتے تھے اکثر، اور سند پر بھی اسی آیت کو لکھا۔ ساری صورت آپ نے سن لیا، جہاد کے متعلق ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بڑی رسوائی ہے۔ وَمِنْهُمْ 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 کتنی بار آیا ہے سورۃ توبہ میں؟ تو جب یہ سارے احکام نازل ہوئے، انفروا خفافا وثقالا، کہیں فرمایا الا تنفروا يعذبكم، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ یہ سارے احکام نازل ہوئے تو صحابہ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جہاد سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ سب نے یہ ارادہ کر لیا، تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ ہر مہم میں، ہر غزوہ میں، ہر جہاد میں ہر شخص نہیں جا سکتا، حالات نہیں ایسے ہوتے، اس لیے تقسیم کار، اس آیت میں تقسیم کار کس طرح ہے کہ دو گروپ بن جائیں، ایک گروپ جہاد پر چلا جائے اور دوسرا دینی مدارس میں دین کا علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جائے۔ تقسیم کار مثال اس کے یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، ایک اس کا باپ ہے اور ایک اس کی امی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے، تو ماں باپ دونوں گھر کو احسن انداز سے چلاتے ہیں۔ باپ کما کے لاتا ہے اور اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ماں روٹی پکا کے دے رہی ہے اور کپڑا دھو کے دے رہی ہے، دونوں محنت کرتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے۔ اس طرح ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا دینی مدارس، سمجھو کہ جیسے ماں باپ ہیں دونوں کی اہمیت ہے، اس طرح یہ دونوں حکم ایسے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں تقسیم کار کر دی، فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ سارے کے سارے مومن لِيَنْفِرُوا، تاکہ نکل جائیں، کافہ، سارے جہاد پر چلے جائیں، تو یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسے حالات نہیں ہوتے، ایسے ظروف نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ جہاد فی سبیل اللہ پر نکلے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نکلے اور اجر دونوں کے لیے برابر ہے، تاکہ ایک میدان میں جائے اور دوسرا اپنے اور اپنے بھائی کے پیچھے اس کے معاملات کی خیر کے ساتھ نگرانی کرے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ حدیث نمبر 1896۔ عزیز بھائیو، حالات نہیں ایسے، نہ کوئی ممکن ہوتا ہے۔ اب تقسیم کار ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پس کیوں نہیں نکلا ہر گروہ میں سے، فرقہ کہتے ہیں بڑے گروہ کو، بڑا گروہ، اور طائفہ کہتے ہیں چند لوگ، سمجھو کہ فرقہ زیادہ لوگوں کا نام ہے اور طائفہ تھوڑے لوگوں کا، ہر فرقہ سے، ہر گروہ سے طائفہ، چند لوگ نکلے، کہاں نکلیں؟ دینی مدارس کی طرف۔ فلولا نفرا، پس کیوں نہیں نکلا، من کل فرقۃ، ہر گروہ میں سے، طائفۃ، ایک جماعت، فرقہ، ایسے سمجھو کہ کروڑوں کی تعداد ہے نا، تو وہ فرقہ ہے، بڑی تعداد ہے،
और ताइफा वो छोटा, वो लाखों में, करोड़ों में से जो लाखों हैं वो दीनी मदारस की तरफ निकल पड़े। करें क्या? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में गहरी समझ बूझ हासिल करें, गहरी तफ़क्को फ़िद्दीन। एक वो फ़िक़्ह है जिसे आम लोग कहते हैं ये फ़िक़्ह फलाने इमाम की है, ये फलाने इमाम की है, ये फलाने इमाम की है। अजीज़ भाइयों, ये फ़िक़्ह मुराद नहीं। यहाँ पर फ़िक़्ह से मुराद दीन की गहरी समझ बूझ और महारत इल्म के अंदर। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कुछ जिहाद पर चले जाएं और कुछ दीनी मदारस की तरफ पढ़ें और पढ़ाएं, गहरी समझ बूझ हासिल करके। फिर करें क्या? वलियुनज़िरू कौमहुम, ताकि वो डराएं अपनी कौम को। इज़ा रजऊ इलैहिम, जब उनकी तरफ वापस जाएं, तालीम मुकम्मल करके अपनी कौम की तरफ वापस जाके उनको अल्लाह के अजाब से डराएं। ये है दीनी मदारस का मकसद। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो बच जाएं। अजीज़ भाइयों, ये जो हमारी जमात है, कुरान पाक की जमात है, इसमें से क्या हो? फलौला नफरा मिन कुल्ल फ़िरक़तिन, हर फ़िरका से, हर महल्ले से, हर कॉलोनी से चंद लोग आ जाएं, हर टाउन से चंद लोग आ जाएं और कुरान पाक का गहरा फहम हासिल करें। हर गांव से, हर टाउन से, हर कॉलोनी से चंद लोग आ जाएं, गहरी समझ बूझ